सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के हवाले से, जिसमें शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन तहनीती जुमलों का तबादला हुआ। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और कसीरुल जहती शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कनाडा से खबर है, जहां पर इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या सामने आ गया। शहर के नवाही इलाके की मस्जिद में इंतहा पसंद ने कुल्हाड़ी और बेर स्प्रे से नमाजियों पर हमला कर दिया, जिससे मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हो गए। मुल्जिम ने मस्जिद में नमाज फजर के दौरान हमला किया। नौजवान नमाजी ने मुल्जिम से कुल्हाड़ी छीन कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुल्जिम पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। और अब सियासी मामलात की बात करते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस का एहतराम है, किसी MNA को एक पैसा नहीं दिया गया। इमरान खान ने गुज़श्ता 6 साल में जो ट्रांजैक्शंस की हैं उनमें हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है। इन ट्रांजैक्शंस के लिए वजारतें भी बांटी गई हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में PTI छोड़कर आने वालों के नंबर्स मजीद बढ़ जाएंगे। किसी को एक पैसा नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं पिछले 5-6 साल में, उसमें पैसे भी इस्तेमाल हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी भी इस्तेमाल हुई है, उसमें उन्होंने वजारतें भी बांटी हैं। उनकी हुकूमत 2018 से लेके अब तक तमाम तर उसकी बुनियादें जो हैं वो करप्शन के ऊपर और रिश्वतों के ऊपर उनका इंहिसार रहा है। तो वो उनको चेहरे में उसमें आईने में अपना चेहरा नज़र आ रहा है। बाकी ये काबिल इज्जत लोग हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को डिफेक्शन की है या करने का इरादा रखते हैं या पार्टी छोड़ने का इरादा रखते हैं या उन्होंने बगावत की है, तो वो उनका आईनी हक है। अगर उनको कोई एतराज़ उनके खिलाफ मूव करें, ये खाली खुली बैनुल-अक़वामी साजिशें हैं और ये तो वहाँ उसने झूठ बोले हैं सरासर सारी सियासी ज़िंदगी में, और वही उन्हीं झूठ का ये सहारा ले रहा है और समझता है कि पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है तो उसकी बातों के ऊपर ये बिल्कुल इंशाअल्लाह इनको अकोमोडेट किया जाएगा। और ये अरकान जो है ना ये और ज़्यादा हो गए। अच्छा, ये नंबर जो है ना ये 1-2 दिन में और ज़्यादा, और इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है, इसको कैसे लेके आएंगे? अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का बीच में थोड़ा सा है अदब एहतराम जो है, बाकी इन्होंने मुकमुका हो गया रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि आइन के आर्टिकल 54 की क्लॉज 3 के तहत 1/4 अरकान रिक्विजिशन दरख्वास्त जमा कराएं तो स्पीकर इजलास बुलाने का पाबंद है। आइन के आर्टिकल 54 में लिखा है कि स्पीकर साहब 14 रोज से ज़ायद ताख़ीर नहीं कर सकते। अपोजिशन ने 8 मार्च को रिक्विजिशन जमा कराई थी। इस तरह से आखिरी दिन 22 मार्च बनता है। स्पीकर साहब ने 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी, ऐसा कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का। उन्होंने आइन के आर्टिकल 54 की क्लॉज 3 का हवाला देते हुए कहा कि 1/4 अरकान रिक्विजिशन दरख्वास्त जमा कराएं तो स्पीकर इजलास बुलाने का पाबंद है। आइन के आर्टिकल 54 में लिखा है कि स्पीकर साहब 14 रोज से ज़ायद ताख़ीर नहीं कर सकते। अपोजिशन ने 8 मार्च को रिक्विजिशन जमा कराई थी। इस तरह से आखिरी दिन 22 मार्च बनता है। स्पीकर साहब ने 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी। आइन के आर्टिकल 54 की क्लॉज 3 के तहत 1/4 अरकान रिक्विजिशन दरख्वास्त जमा कराएं तो स्पीकर इजलास बुलाने का पाबंद होता है। PTI के बागी रुकने कौमी असम्बली गफ्फार भट्टू का शोकॉज नोटिस पर रद्द अमल भी सामने आ गया है। कहते हैं कि मैं सिंध हाउस गया ही नहीं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। 3.5 साल में PTI ने कोई काम नहीं करवाया। काम ना होने पर जब नाराजगी का इजहार करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मैं मोहम्मद अब्दुल भट्टू हल्का 104 जिला बहावलनगर से हालिया इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया
اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے اور میرے حلقہ کے عوام کی ان کی سپورٹ سے اللہ نے مجھے کامیابی دی. اور اس الیکشن کے بعد میں نے پی ٹی آئی میں جوائننگ کی. خان صاحب کے ساتھ میں شامل ہوا. مجھے مایوسی اس بات پہ ہوئی کہ میں کچھ اپنے حلقے کے مسائل کرپشن کے حوالے سے اپنے جو اداروں میں کرپشن تھی ان کے پاس میں ریٹرن ثبوت کے طور پہ لے کر گیا کہ جو خان صاحب یہ جو کچھ آپ انکوائری کروائیں اور یہ چیزیں آپ خود چیک کریں. لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس پہ ماسوائے نعروں کی ہاتھ کے آگے اور کچھ بھی نہیں تھا. ایک ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک سوچا چھوڑا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے ناراضگی کا یا اپنی پارٹی کا حق، یہ میرا ایک بنیادی حق ہے کہ میں سوال پوچھوں تو آگے یہ الزام آ جاتا ہے کہ شاید کہ جو ہے اور 12-14 کروڑ روپے کا. میرا یہ ایمان ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور میں اس طرح کے معاملے پہ لعنت بھیجتا ہوں اور اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. اور ایک جو سندھ ہاؤس میں رہائش کا اس کی بھی تردید کرتا ہوں کہ وہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ سندھ ہاؤس میں بالکل میں موجود نہیں تھا. آگے جو اعتماد کا ووٹ ہے، جو الیکشن اس میں آنا ہے، تو میں اپنے حلقے کے عوام کی خواہش کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا کہ میں وہ اعتماد کا ووٹ کہاں کاسٹ کروں. متحدہ اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے. بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل آج عشائیہ دیں گے. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ساجد بلوچ سے. ساجد بلوچ، بتائیے گا کون کون آ رہا ہے اس عشائیے میں؟ جی بالکل، متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے اپوزیشن رہنماؤں کو دعوت دی ہے اپنے پاس عشائیے کی. اس حوالے سے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جو جے یو آئی کے چیف ہیں مولانا فضل امان، اس کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، احمد ولی، امیر حیدر ہوتی اور دیگر کو دعوت دی گئی ہے. عشائیے سے قبل اپوزیشن رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس بھی ہوگا اور تحریک عدم اعتماد پر بات چیت کی جائے گی اور موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور غور کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پی ڈی ایم کا اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ جے یو آئی سندھ کی تیاریاں مکمل ہیں. 24 مارچ صبح 10 بجے کراچی سہراب گوٹ سے لانگ مارچ کے لیے قافلے نکلیں گے. قافلہ حیدرآباد، مٹیاری، سکرنڈ، مورونو، نوشہرو، فیروز، خیرپور پہنچے گا. سکھر میں ٹینٹ سٹی کا قیام کیا جائے گا جہاں رات کو عشاء کی نماز اور پھر کھانا دیا جائے گا. قافلہ پنواکل، گھوٹکی اور باڑوں سے ہوتا ہوا جی ٹی روٹ سے اسلام آباد داخل ہوگا. جگہ جگہ استقبالی کیمپ لگائے جائیں گے. ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر وزیر خزانہ شوکت طرین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سیپشن آف کرپشن ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے. سوشل سپورٹ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے. فریڈم ٹو میک چوائسز ایلیمنٹ ہے. جی ڈی پی پر کیپٹا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے اور جنراسٹی بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جس کے تحت وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی لوگ کتنے خوش ہیں. اور اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر پاکستان 67 ہے تو یہ اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو یہ ٹاپ 15 ملکوں میں ہے. اور ٹاپ 15 میں بھی میرے خیال میں 11ویں-12ویں نمبر پہ خوش ہیں. اور بہت مارا ماری ہے، بہت عذاب آ گیا. تو یہ انٹرنیشنل وہ سروے ہے، یہ حکومت پاکستان نے نہیں کروایا. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز. اب دوسرا چیز جو آیا اور یہ میرے خیال میں تو لوگوں کو لیے سرپرائز تھی، ہمارے سرپرائز نہیں تھی، کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پچھلے مہینے فیبروری میں وہ $545 ملین ہو گیا. جنوری میں 2.531 بلین تھا اور فیبروری میں 545 ملین ہو گیا. اور اس کے اوپر بہت ہی تبصرے ہو رہے تھے. بڑے بڑے اکانومسٹ تھے، انہوں نے ہمارے پورے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $22 بلین کہہ دیا.
کوئی 20 کہہ رہا تھا، کوئی 22 کہہ رہا تھا، اور اس مہینے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے 2.5 بلین تو ہوگا ہی ہوگا، پچھلے مہینے بھی 2.5 ہوا، لیکن نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو 545 پہ آ گئے، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ کافی ایکشن لے رہے ہیں، ہم امپورٹس کو بھی کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو آپ کا اسٹیٹ بینک نے بھی کئی میئرز لیے ہیں، ایکسچینج ریٹ نے بھی تھوڑا موو کیا، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک فگر آ گیا. اور یہ میرے خیال میں کئی چیزوں پہ اس کا ہے، ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28% بڑھ گئی ہیں، امپورٹس جو ہیں آپ کی دیکھیں کم ہو گئی ہیں. کتنے پرسنٹ جی؟ آپ کی جناب 6.3 بلین ڈالرز کی امپورٹس تھیں جنوری میں، وہ 5.2 بلین پہ آ گئی، تو ریڈکشن ہوا ہے. سروسز ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی ہیں، 521 ملین ڈالرز تھیں، اب 547 ملین ڈالرز ہو گئی. ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، لیکن تھوڑی بڑھی ہیں، 2.144 تھی، ابھی 2.190 ہیں، تو تھوڑی بڑی ہیں. لیکن یہ پچھلے سال بھی یہ ڈپ آتا ہے ان 2 مہینوں میں. اب جب رمضان ہوگا، آپ کی عید آئے گی، تو یہ بڑھ جائیں گی. اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ 20.6 بلین ڈالرز ہیں، اور ریمیٹنسز 20.1 بلین ڈالر ہے. اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ ہماری جو مرچنڈائز ایکسپورٹ ہے اس میں ریمیٹنس سے زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ریمیٹنسز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کم ہے. اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جب ہو رہا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی، آپ کی ہیڈ ونڈز ہیں. تو میں اس کے ساتھ جو اور خبر آئی ہے، اور وہ کافی ویلکم خبر ہے، اور وہ ویلکم خبر یہ ہے کہ آپ کی ایل ایس ایم جو ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، وہ جنوری کے مہینے میں ایئر آن ایئر 8.2% گروتھ کیا اس نے. اور یہ تقریباً ستمبر میں 1.2 پہ تھی، کہ بالکل جولائی کا نمبر بہت زیادہ تھا، اور اگست ستمبر میں نیچے ہی گئی ہے. اور اب واپس آنا جو شروع ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جنوری میں 8.2، اور اس میں ایک چیز بہت اچھی وہ ہے کہ منتھ آن منتھ، وچ مین جنوری ورسز دسمبر 4.2%، جو دسمبر میں تھی اس سے 4.2% انکریمنٹل آئی ہے. سو اس کا مطلب مومنٹم واپس آنا شروع ہو گیا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اکانومی میں زور ہے. نیوز کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. وزیر اعظم نے ٹویٹ میں جلسے کا لوگو بھی شیئر کر دیا. جلسے کا موضوع امر بالمعروف ہے. وزیر اعظم عمران خان نے جلسے میں عوامی حاضری کے تمام ریکارڈ توڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم نے سیاسی مافیا کی لوٹی دولت بچانے کے لیے سیاستدانوں کو خریدنے کی بھی مذمت کی ہے. پیپلز پارٹی نے ملک میں پیٹرول کے شدید بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. سینیٹر سلیم مانڈی والا کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. اس وقت ملک میں صرف 8 دن کا پیٹرول رہ گیا ہے. جی بالکل، کیونکہ دیکھیں یہ امپورٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے نا، اگر وہ بریک ہوگا تو آبویسلی ریفائننگ میں اور سارے ڈسٹریبیوشن میں ساروں میں فرق آئے گا. تو امپورٹ میں ڈیلیز ہو رہی ہیں، اور یہ ایونچولی ول لیڈ ٹو شارٹیج آف پیٹرولیم پروڈکٹس اینڈ فیول ان پاکستان. تو یہ گورنمنٹ کو ہوش ہی نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور
یہ اتنی زبردست کرائسس آئے گی اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا جیسے پہلے شارٹیجز آتی رہی ہیں اور پھر اس کو اس سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر ٹائم لگتا ہے امیڈیٹلی، تو آپ کے پاس سپلائی ہوتی نہیں ہے کہ آپ اس کو میٹ کر سکیں. تو یہ ذرا ان کو سوچنا چاہیے اور اس کو مینیج کرنا چاہیے پراپرلی، تو نیکسٹ ہفتے میں وی کین بی وداؤٹ فیول ان پاکستان. نہیں دیکھیں، فوراً ان کو جو اپنی سپلائی چین ہے، جو امپورٹ کروڈ کی امپورٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو ایک پلانڈ وے میں منگائی جاتی ہے، اس کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے. اور کئی جو ان کے سپلائی چینلز ہیں، جو کانٹریکٹس ہیں، جو چیزیں جہاں ڈیلیز آ رہی ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ یہ تو اگر آپ اس کو مانیٹر نہ کریں تو یہ تو 15 دن سے زیادہ ویسے ہی ہمارے پاس فیول نہیں ہوتا. تو اگر 8 دن پہ ہم آ جائیں گے تو یہ تو بڑا خطرناک ہے. کوئی شپ ڈیلے ہو گیا پاکستان آتے تو پاکستان کین بی وداؤٹ فیول. خبر دیں گے آپ کو، سیالکوٹ گیریزن کے قریب گولہ بارود کے شیڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے. ISPR کے مطابق آگ لگنے کی صورت میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مؤثر اور بروقت اقدامات سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں، سیالکوٹ گیریزن کے قریب گولہ بارود کے شیڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے. ISPR کے مطابق آگ لگنے کی صورت میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. مؤثر اور بروقت اقدامات سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مؤثر اقدامات کے باعث آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. سیالکوٹ گیریزن کے قریب گولہ بارود کے شیڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے جس پر قابو پا لیا گیا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. سیالکوٹ گیریزن کے قریب گولہ بارود کے شیڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور مؤثر اور بروقت اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس پر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور آگ کو قابو پا لیا گیا ہے. کولنگ کا عمل جاری ہے. کوئی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. موسم کا احوال آپ کو بتائیں، کراچی میں گرمی کے ڈیرے، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہے گا. عادیہ ناز سے تفصیلات جانتے ہیں. جی عادیہ. بالکل، شہر قائد کے موسم کے حوالے سے اگر اپڈیٹ کریں تو محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. البتہ مطلع جو ہے اس وقت مکمل طور پر صاف ہے. اس وقت جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 41% کے لگ بھگ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آج جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. ابھی شہر میں اس وقت جو ہے وہ سورج اپنے جوبن پر ہے، گرمی عروج پر ہے اور شہری جو ہیں وہ کم ہی گھروں سے نکل رہے ہیں. چونکہ آج سنڈے بھی ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹھہریں، باہر نہ نکلیں. سورج جو ہے اس کی تپش بھی خاصی محسوس کی جا رہی ہے. تو گرمی ابھی تو چونکہ مارچ ہے اور مارچ میں ہی گرمی جو ہے وہ شدید بڑھ چکی ہے. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں مئی کے اندر جو ہے وہ یہاں پر ہیٹ ویو ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ مارچ سے ہی اس کا آغاز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اسپین سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی سیاح قدیم تہذیب موہنجو داڑو پہنچ گئے ہیں. 6 رکنی غیر ملکی اسپینش سیاح کی موہنجو داڑو آمد پر شاندار استقبال کیا گیا. اسپینش سیاحوں نے قدیم تہذیب موہنجو داڑو کے مختلف مقامات، اسٹوپا ڈی کے ایریا، گریٹ باتھ میوزیم سمیت دیگر آثاروں کا دورہ کیا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv. رہیے باخبر اور دیکھتے رہیے 24 نیوز.